बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सानाज़, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। अदाकारा मॉडल हुमैरा असगर की तदफीन तो कर दी गई, लेकिन उनकी मौत के हवाले से मजीद नई चीजें कुछ सामने आई हैं। हुमैरा असगर को कत्ल करने से पहले क्या एक प्लानिंग के तहत उनके मोबाइल्स की तीनों सिम्स बंद करवा दी गई, यानी कि उन्हें ब्लॉक करवा दिया गया। हुमैरा असगर इस हवाले से एफआईए के ऑफिस भी गई, वहां पे कंप्लेन भी दर्ज करवाई। कौन सा पुलिस वाला है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने ये सिम्स बंद करवाई थी, और इस पुलिस वाले का हुमैरा से क्या ताल्लुक था? हुमैरा का मैनेजर और सोशल मीडिया ऑपरेट करने वाला भी एक लड़का, वो भी अब सामने आए हैं, और पुलिस उन तक कैसे पहुंची है वो क्या बताते हैं। जो उनका मैनेजर था उसने क्या उज़र पेश किया है कि उसने क्यों इतना अरसा राब्ता नहीं किया, और इसी तरह जो सोशल मीडिया ऑपरेट करने वाला लड़का है वो क्या बताता है, ये भी आगे चल के आपसे शेयर करूंगी। हुमैरा की डेड बॉडी के हवाले से सबसे बड़ा सवाल, हुमैरा असगर की डेड बॉडी से स्मेल नहीं फैली फ्लैट्स के अंदर, और किसी को पता नहीं चला कि यहाँ पे कोई डेड बॉडी 9 महीने से मौजूद है। ये सबसे बड़ा सवाल हुमैरा की मौत को लेके इस वक्त हर कोई कर रहा है। और अब इस हवाले से भी कुछ चीजें बताई जा रही हैं कि क्या जिसने ये कत्ल किया है, अगर ये तबई मौत नहीं है तो कोई ऐसा केमिकल, कोई ऐसा स्प्रे बॉडी के ऊपर किया गया है हुमैरा को कत्ल करने के बाद, ये उनकी डेड बॉडी यहीं पे इसी तरीके से गल सड़ जाए और उसकी स्मेल भी इधर उधर ना फैले। हुमैरा असगर के फ्लैट के सामने रहायशी अपार्टमेंट में रहने वाला एक खानदान, जो कि अक्टूबर में वहां से चला जाता है और फिर 5 माह बाद फरवरी में वापस आता है, क्या उन्हें पता था कि हुमैरा के साथ ये सब कुछ क्या है? कोई उन्होंने आवाजें सुनी थी, कुछ देखा था, और वो इस वजह से खौफजदा होके यहाँ से चले गए, और अभी भी शायद खौफजदा हैं कि वो कुछ बताने को तैयार नहीं है। इस हवाले से जो मालिक मकान है उसका एक सबसे बड़ा झूठ इस वक्त सामने आया है। मालिक मकान का कहना है कि मैं तो हुमैरा से कभी मिला ही नहीं, बल्कि मेरी तो सिर्फ फोन पे बात होती थी। हालांकि इस हवाले से, मालिक मकान के हवाले से, कि वो बार बार फ्लैट पे आता था और यहाँ पे क्या सारे मामलात होते थे, ये भी आगे चल के आपसे शेयर करूंगी कि वो क्या झूठ बोल रहा है और झूठ बोलने की बेसिकली क्या वजह है। हुमैरा की डेड बॉडी कराची से लाहौर लाई गई, उनकी तदफीन भी की गई, लेकिन उनके वालिद ने उनका नमाज जनाजा क्यों ना पढ़ा। और इसी तरह जो उनके भाई हैं वो मीडिया वालों से बकायदा लड़ते हुए नजर आए। हुमैरा के 2 भाई हैं टोटल, एक भाई तो सामने आया, दूसरा जो बड़ा भाई है जिनकी के आजकल अहलिया भी सामने आई हैं, जो कि कहती हैं कि उन्हें तलाक नहीं हुई, लेकिन जो हुमैरा के वालिदैन हैं वो ये कहते हैं कि हमने उसे डाइवोर्स दे दी है। उन्होंने, जो इनकी हुमैरा की भाभी है, उन्होंने एक वीडियो भी अब सोशल मीडिया पे शेयर कर दी है कि किस तरह हुमैरा का छोटा भाई इंजेक्शन लगाकर बड़े भाई को उसने ना सिर्फ ज़हनी तौर पे मफलूज कर दिया है, बल्कि अपनी बड़ी भाभी के साथ वो क्या सलूक करता था, ये भी चीज़ें एक वीडियो में अब सामने आई हैं। तो इस वक़्त जो एफआईए में कंप्लेन दर्ज करवाई गई थी हुमैरा की तरफ से, उसके ऊपर कार्रवाई ना की गई बर वक्त, और फिर 1 से 1.5 माह के अंदर अंदर हुमैरा गायब हो जाती है, जो कि फिर 9 माह बाद पता चलता है कि वो तो अपने अपार्टमेंट के अंदर ही मौजूद हैं, और एक डेड बॉडी की सूरत में। और ये तमाम चीजें तब ओपन होती हैं जब मालिक मकान अदालत से एक बेल्फ लेके पुलिस के साथ उस अपार्टमेंट में आता है, और फिर वहां पे जब अंदर जाके देखा जाता तो मसक शुदा एक ढांचा वहां पे पड़ा होता है। और जो इस वक्त डेड बॉडी की सूरत हाल है, उस हवाले से जो पुलिस सर्जन है डॉक्टर सुमैया, वो वाज़ेह तौर पे बता चुकी हैं कि एक लिमिट होती है, एक मुद्दत होती है, मुख्तलिफ जो टेस्ट किए जाते हैं, जो केमिकल एग्जामिनेशन की जाती है, या फिर जो मुआयना किया जाता है, या जो ब्लड टेस्ट में चीजें रिकवर हो सकती हैं कि उनसे पता चलाया जा सकता है। तो ऐसा कोई फिलहाल इस डेड बॉडी के हवाले से नजर नहीं आ रहा कि आगे चल के जो कुछ नमूने भिजवाए गए हैं उनमें ये चीजें क्लियर हों कि ये कत्ल है, ये तबई मौत है, ये खुदकशी है, और इस सारे मामले से पहले क्या कुछ हुमैरा असगर के साथ किया गया, कोई भी चीज जो है वो शायद कभी भी ना पता चल सके।
کیونکہ ایک تو وہ ڈیڈ باڈی بالکل مسخ تھی، کیونکہ نہ اس میں بلڈ تھا کہ جو سیمپل لیے جاتے ہیں ان کے ذریعے کچھ پتہ چلایا جا سکے۔ اسی طرح جو گھٹنے اور دماغ کے پچھلے حصے سے کچھ مواد لے کے سیمپل لے کے ٹیسٹ کیے جاتے اور جن سے کافی ساری چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے، وہاں بھی کیڑے پڑ چکے تھے، جس کی وجہ سے وہ بھی ٹیسٹ نظر نہیں آتا کہ ان کی کوئی رپورٹ بہتر آئے گی یا مثبت آئے گی۔ فرانزک اور ڈیجیٹل شواہد کے مطابق اداکارہ حمیرہ اصغر علی اکتوبر 2024 میں قتل ہوئی، طبی موت مری یا خودکشی کی یا جو بھی یہ سارا معاملہ ہوا ہے، لیکن یہ اکتوبر میں ہی ہو چکا تھا، کیونکہ 7 تاریخ کو ان کا لاسٹ سین آ رہا ہے اور اس کے 2-3 دن کے اندر ہی ان کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہوا ہے۔ ڈیڈ باڈی کو 9 ماہ گزرنے کی وجہ سے کیمیکل ایگزامینیشن وغیرہ اور جو فرینزک کی ٹیسٹ کی رپورٹس وغیرہ ہیں ان پہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، اور اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ نظر آ رہا ہے کہ جو ایک قتل کا مقدمہ درج کروایا جانا ہے کہ اگر واقعی یہ ایک مرڈر ہے، پری پلانڈ مرڈر ہے، جو کہ نظر بھی آ رہا ہے جس طریقے سے ڈیڈ باڈی وہاں پہ لٹائی گئی ہے، کیونکہ جو پوزیشن ہے ڈاکٹر کا یہ بھی کہنا ہے، جو پولیس سرجن ہے ڈاکٹر سمیہ، ان کا یہ بھی بتانا ہے کہ اگر کوئی انسان خود سے گرتا ہے تو وہ اتنے سلیقے سے اس طریقے سے نیچے نہیں لیٹ سکتا کہ جس پوزیشن میں حمیرہ اصغر کو لٹایا گیا ہے۔ یوں نظر آتا ہے کہ جیسے اسے خود کسی نے وہاں پہ لٹایا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی انہیں خود سے مسئلہ ہوا، کوئی طبیعت خراب تھی، تو گھر کے اندر جس طریقے سے صفائی اور بیڈ کی چادر کے اوپر ایک سلوٹ نہیں اور نہ کہیں کوئی پانی کا گلاس، کوئی بھی چیز ایسی نظر نہیں آ رہی جس سے یہ شواہد ملے کہ ان کی کوئی طبیعت خراب ہوئی تھی، اور پھر انہوں نے کہیں نہ کوئی زیادہ کسی کی طبیعت خراب ہو تو یہی ہوتا ہے عموماً انسان کچھ نہ کچھ تو ہاتھ پاؤں مارتا ہے، لیکن وہاں ایسی جو فوٹیجز سامنے آئی ہیں وہاں سے ایسا کوئی بھی آثار نظر نہیں آتا کہ حمیرہ اصغر کو اگر ان کی کوئی طبیعت خراب تھی تو پھر اس کی تو ایسا کچھ وہاں پہ نظر نہیں آیا، بلکہ یوں نظر آیا کہ جیسے بڑے سلیقے سے بعد میں صفائی کر دی گئی اور لٹایا بھی انہیں خود کسی نے ہے وہاں پہ۔ اگست 2024 میں حمیرہ اصغر کی موبائل سمیں بلاک کروا دی گئی تھی اور ان کا جو واٹس ایپ تھا اس کو ہیک کر لیا گیا تھا۔ جو میسج وہ کسی کو کرتی تھی بعد میں وہ میسج دوبارہ انہیں بھیج دیا جاتا تھا، جس سے انہیں پتا چلا کہ ان کا واٹس ایپ بھی ہیک کیا گیا ہے، اور اس پہ وہ ایف آئی اے کے دفتر تو گئی ہی تھی جہاں انہوں نے کمپلین درج کروائی، لیکن انہوں نے اپنی بھابھی کو فون کر کے کہا کہ مجھے ایک میسج کریں کہ میرا آئی ڈی کارڈ آپ کے پاس ہے، تو جس پہ کہ وہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ میسج کیا بھی تھا، یعنی وائس نوٹ منگوایا تھا حمیرہ اصغر نے۔ یہ انہوں نے کس لیے منگوایا تھا؟ کوئی بلیک میلنگ کا جو معاملہ ہے، کیونکہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ حمیرہ نے اپنی والدہ کو بھی یہ چیز بتائی تھی کہ میری سمیں بلاک ہو گئی ہیں، اب میں نئی سمیں لوں گی پھر میں آپ سے رابطہ کروں گی۔ تو یہ بھی اس پلان کا حصہ نظر آتا ہے کہ جیسے سمز آلریڈی بلاک کروا دی گئی اور اس کے ایک بعد یہ سارا معاملہ پھر کیا گیا ہے۔ شوبز انڈسٹری میں ہر اداکارہ ماڈل کا کوئی نہ کوئی مینیجر ضرور ہوتا ہے۔ اب جو انویسٹیگیشن میں سٹارٹنگ میں چیزیں سامنے آئی ہیں، پولیس اپنے طور پہ اس کی تفتیش وغیرہ کر رہی ہے، جس میں کہ یہ بتایا گیا ہے کہ ان کا بھی ایک مینیجر تھا، مینیجر سے رابطہ کیا گیا ہے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ کافی عرصہ پہلے ان کی کچھ چپکلش ہو گئی تھی حمیرہ کے ساتھ، جس کی وجہ سے انہوں نے ان کے ساتھ کام چھوڑ دیا تھا، اور اس سے پہلے وہ ان کے ساتھ مختلف ایونٹس وغیرہ میں بطور مینیجر بھی جاتے تھے اور کام وغیرہ بھی کرتے تھے، پیمنٹس وغیرہ بھی وہ لیتے تھے۔ تو ان کے اب حمیرہ کے بینک اکاؤنٹس کے حوالے سے بات کریں تو 2 ان کے بینک اکاؤنٹ ہیں جو کہ پتہ چلایا گیا ہے۔ دونوں بینک اکاؤنٹ کو اگر دیکھا جائے، ان کی جو اس وقت ٹرانزیکشن کے حوالے سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں، تو اپریل اور مئی 2 ماہ میں کچھ ٹرانزیکشن کی گئی ہیں، اور اس وقت جو ان کے اکاؤنٹس کے اندر پیسے ہیں وہ چند ہزار روپے ہیں، یعنی کہ نظر یہ آتا ہے کہ وہ فائنینشلی کرائسس میں بھی تھی، ان کے پاس پیسے نہیں تھے، اسی لیے انہوں نے اپنی والدہ کو اگست میں فون کیا تھا کہ مجھے کچھ پیسے چاہیے ہیں، یہ مجھے کچھ پیسے دے دیے جائیں یا میرا حصہ وغیرہ بھی دیا جائے، جس پہ کہ ان کے جو بھائی ہیں اور باپ وہ نہیں مانے تھے، اور والدہ نے بھی ان کو صاف انکار کر دیا تھا۔ بینک اکاؤنٹس میں کوئی اتنی زیادہ رقم ان کے اس وقت موجود نہیں ہے،
ان کے سامنے والے اپارٹمنٹ کے لوگ کچھ نہ کچھ جانتے ہیں، کیونکہ وہ اسی سیم ٹائم پہ واپس اپنے آبائی گاؤں چلے گئے تھے جب حمیرہ کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ یعنی اکتوبر کے شروع میں وہ بتاتے ہیں ہم چلے گئے تھے اور ہم فروری میں واپس آئے، یعنی وہ کچھ نہ کچھ اس حوالے سے جانتے تھے جس کی وجہ سے وہ خوفزدہ ہو کر یا کسی بھی وجہ سے وہ وہاں سے چلے گئے، اور پھر 5 ماہ بعد ان کی واپسی ہوئی، اور اب وہ دوبارہ کسی سے بھی بات نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی ان سے جب پولیس نے پوچھ گچھ کرنے کی کوشش کی، آپ کو سمیل نہیں آئی، تو انہوں نے صاف کہا کہ ہم تو یہاں پہ موجود نہیں تھے، اور جب ہم واپس آئے ہیں تو ہمیں کوئی کسی طرح کی بھی سمیل نہیں آئی ہے۔ یعنی وہ اس حوالے سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ مالک مکان کا ایک اور بھی جھوٹ سامنے آ رہا ہے، جس میں کہ ان کا ایک بیان سامنے آیا ہے کہ میں تو کبھی حمیرہ سے ملا نہیں تھا، بلکہ فون پہ یا واٹس ایپ پہ میرا رابطہ ہوتا تھا اور میں کرایہ وغیرہ مانگ لیتا تھا۔ حالانکہ ان کے جو فلیٹ کے اندر ہی رہنے والے لوگ ہیں، ان کے انٹرویوز بھی سامنے آ چکے ہیں جو بتا رہے ہیں کہ آئے روز مالک مکان اور حمیرہ اصغر کا کوئی نہ کوئی جھگڑا ہوتا تھا، کچھ کرائے کی وجہ سے، اور کچھ بار بار جو مالک مکان حمیرہ سے کہتا تھا کہ فلیٹ خالی کرے، اور وہ کہتی تھی کہ میں نے یہ فلیٹ خالی نہیں کرنا، اور ان کا یہ معاملہ جو ہے یہ عدالت تک بھی پہنچ چکا تھا۔ تو کئی بار ان کی یہاں پہ کلیش بھی ہوئی، جو کہ جتنے بھی پڑوس میں لوگ رہتے ہیں، جب ان سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ نے حمیرہ کو دیکھا تھا، تو وہ کہتے ہیں بالکل ہم نے انہیں دیکھا تھا، اور زیادہ تر اسی موقع پہ دیکھا کہ جب مالک مکان اور حمیرہ کی آپس میں کوئی لڑائی وغیرہ ہو رہی ہوتی تھی فلیٹ کی وجہ سے۔ تو دوسری طرف اس وقت جو مالک مکان کا بیان سامنے آ رہا ہے وہ جھوٹا اس لیے نظر آتا ہے کہ وہ جتنے بھی وہاں پہ رہائشی لوگ ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ یہ بار بار وہاں پہ آتے تھے اپنے فلیٹ کو خالی کروانے یا کرایہ بڑھانے یا کرایہ ٹائم پہ نہ ملنے کی وجہ سے، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو کبھی ملا نہیں ہوں۔ حمیرہ کے خاندان کے لوگوں کی اگر بات کی جائے تو ایک طرف تو انہوں نے ان کی تدفین کر دی کیونکہ سوشل میڈیا کا پریشر تھا، لان تان بہت کی گئی، کریٹیسائز بھی کیا گیا، لیکن جب حمیرہ کا وہاں پہ پہنچتا ہے تو تابوت کو سیدھا قبرستان لے جایا گیا۔ گھر کے اندر جو حمیرہ کی والدہ ہیں انہوں نے بتایا جا رہا ہے کہ منع کر دیا تھا کہ حمیرہ کی جو ڈیڈ باڈی ہے اسے گھر کے اندر نہیں لانا، سیدھا قبرستان لے جائیں، اور حمیرہ کے والد نے بھی نماز جنازہ میں شرکت نہیں کی، بلکہ بعد میں جب تدفین کی جا رہی تھی تو اس وقت کچھ لوگ انہیں پکڑ کے لائے، وہ کچھ دیر رکے، انہوں نے میڈیا سے بھی بات کی اور پھر وہ وہاں سے واپس چلے گئے۔ اور یہ سارا معاملہ اسی لیے کیا گیا ہے کہ فیس سیونگ اور لوگ ان پہ کریٹیسائز نہ کریں، کیونکہ اب جو ایک ویڈیو سامنے آئی ہے اس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ حمیرہ کی جو بھابی بہت کچھ بتا رہی تھی پہلے بھی کہ حمیرہ کے ساتھ ان کے جو بھائی بدسلوکی کرتے تھے، یعنی ان کے ٹوٹل 2 بھائی ہیں، ایک سہیل اصغر جو بڑے والا ہے اور جو چھوٹے والا ہے نوید اصغر، جو کہ کراچی میں بھی دیکھا میڈیا ٹاک کی ماسک لگا کر، اور اسی طرح جب تدفین وغیرہ بھی کی گئی تو نوید ہی موجود تھا۔ سہیل اصغر کے بارے میں ان کی بیوی کا کہنا ہے کہ میرے شوہر کو یہ ادویات وغیرہ دیتے تھے، نشہ آور ادویات دیتے، وہ سارا دن سویا رہتا اور اسے ذہنی مریض بنا دیا ہے، کیونکہ جو نوید اصغر ہے یہ بیسیکلی ڈاکٹر ہے، اور حمیرہ کے والد بھی ڈاکٹر ہے، ان کے 4 کلینک ہیں، فارمیسیز بھی ہیں، اور جتنی بھی جائیداد ہے اس پہ نوید اصغر قبضہ کرنا چاہتا ہے، ان کی بھابی کا کہنا ہے۔ تو سہیل اصغر جو ان کا بڑا بھائی ہے اس لیے ان کو انجیکشن لگائے جاتے ہیں، اور وہ سارا دن ساری رات یعنی سوئے رہتے ہیں، جب وہ اٹھتے ہیں تو دوبارہ سے انجیکشن لگا دیا جاتا ہے، جس پہ کہ پہلے یقین نہیں آ رہا تھا۔ لیکن جو حمیرہ کی بھابی ہیں انہوں نے اب ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ شیئر کی ہے جس میں کہ سہیل اصغر کو دیکھا جا سکتا ہے کہ انہیں انجیکشن بھی لگائے جا رہے ہیں اور ذہنی حالت بھی ان کی ٹھیک نہیں لگ رہی۔ حمیرہ کی بھابی کا یہ بھی کلیم کرنا ہے کہ اسی طرح کی کچھ ادویات حمیرہ جب یہاں پہ رہنے کے لیے آئی تھی گزشتہ سال اپنی والدہ سے ملنے تو اسے بھی دی جاتی رہی ہیں، اور نوید جو حمیرہ کا بھائی ہے وہ ایک طرف تو حمیرہ سے بہت نفرت بھی کرتا ہے، اور اس نے دھکے دے کے باہر بھی نکالا تھا جب اس نے جائیداد میں سے حصہ مانگا تھا، لیکن کچھ نشہ آور ادویات حمیرہ کو نوید اصغر نے اس دوران بھی کھلائی جب وہ یہاں اپنی والدہ سے ملنے آئی تھی۔ تو یہ سارا جو معاملہ ہے یہ بڑا کمپلیکیٹڈ سا ہے، خاندانی ان کے جو مسائل ہیں وہ کافی زیادہ ہیں، اور جیسے کہ حمیرہ بالکل تنہائی کا شکار تھی، 9 ماہ ڈیڈ باڈی پڑی رہی،
لیکن ان کی کسی بہن نے، والدہ نے، والد نے، یعنی تمام رشتے موجود ہونے کے باوجود کوئی بھی اس سے رابطے میں نہیں تھا۔ مانا کہ وہ شوبز میں تھی اور یہ ایک ایسی فیملی ہے، بارش ان کے والد ہیں، داڑھی وغیرہ رکھی ہوئی ہے، تو وہ ان چیزوں کو نہیں پسند کرتے ہوں گے، ناپسند ہوں گی انہیں چیزیں، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ چلے والد ناراض ہے، والدہ ناراض ہے، یا چلے کوئی بہن ہی رابطہ رکھ لیتی ہے، کیونکہ ایک بہن بھی ہے جو کہ ان میریڈ ہے، یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ میریڈ نہیں ہے، لیکن اس نے بھی کبھی حمیرہ سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ تو ان کے فیملی کلیشز تو نظر آتے ہیں، ذہنی طور پہ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو مفلوج بھی کر رکھا ہے۔ نوید اصغر جو ہے اس کے اوپر بہت سے ڈاؤٹ اس وقت اٹھائے جا رہے ہیں کہ شاید یہی وہ شخص ہے کہ جو حمیرہ کا بھی کہیں نہ کہیں یہ مجرم ہے، وہ اس لیے کہ جب وہ یہاں ان سے پیسے وغیرہ مانگنے آئی تھی تو انہوں نے انہیں دھکے مار کے باہر نکال دیا تھا۔ اب اس وقت وہ یہی ہے کہ فورینسک رپورٹ کا انتظار کیا جا رہا ہے، مگر فورینسک کے حوالے سے اگر کوئی رپورٹ آ بھی جاتی ہے کہ یہ مرڈر ہے تو لگتا نہیں کہ جو حمیرہ کے گھر والے ہیں وہ کوئی اسے آگے لے کے قانونی چارہ جوئی کی طرف جائیں گے، کیونکہ انہوں نے فی الحال فیس سیونگ کے لیے دفن تو ضرور کر دیا حمیرہ کو، لیکن نظر نہیں آتا کہ کسی بھی طور پہ کوئی قانونی کاروائی کو آگے بڑھایا جائے گا یا مختلف لوگوں کو اس میں اریسٹ کروایا جائے گا، کیونکہ بتایا یہی جاتا ہے کہ ایک پولیس والا اور اسی طرح ایک ڈاکٹر کے حوالے سے چیزیں سامنے آ رہی تھی، تو جتنے بھی لوگ ان کے رابطے میں تھے اور جو پھر ایک دم کٹ آف ہو گئے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جو موبائل فون تھا وہ ہیک کر لیا گیا تھا۔ اب یہ پولیس کا بھی اس میں ایک آفیسر کا نام آ رہا ہے، انشاءاللہ جیسے مزید اس کی اپڈیٹس آئیں گی وہ بھی آپ سے شیئر کروں گی۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔